A medical doctor who worked in Texas during the 1970s was charged today in Pakistan with the serial killings of 13 people over the last month. नाजरीन, इस वक्त मैं आपको एक इंतहाई अहम केस के बारे में बताना चाह रहा हूँ। ये केस डॉक्टर सुराब असलम खान का है, जो कि एक हार्ट स्पेशलिस्ट था, जिस पे इल्ज़ाम है कि उसने लाहौर में 13 अफराद को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। ये वो केस है जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया और पूरी दुनिया के अखबारात, मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में वो हेडलाइंस की सूरत इख्तियार कर गया और लंबी लंबी उसके बारे में ख़बरें शाया हुई और बहुत से लोगों ने इसके इंटरव्यू किए, बहुत से लोगों ने इस पर डॉक्यूमेंट्रीज बनाई और बहुत कुछ सामने आया। लेकिन मैं आज इस वीडियो को लेके दोबारा इसलिए आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ कि मैंने इस वाक़े को ख़ुद कवर किया था। अब मैं लेके चलता हूँ आपको 1986 में। 1986 में 13 नवंबर की रात, यानी वो जुमे रात थी, एक ही रात में 4 अफराद को मुख्तलिफ जगहों पे गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। और हैरत की बात है कि सबके सरों में गोलियां लगी थी और मरने वाले में एक चौकीदार, एक सर्विस स्टेशन का मुलाजिम और एक कोई और गरीब आदमी था। एक डॉग वॉचर था जिसको पुलिस ने डॉग वॉचर करार दिया। डॉग वॉचर जो बाद में बात सामने आई कि वो दर हकीकत वेटनरी डॉक्टर था। उसका नाम इफ्तिखार रसूल था। अब क्या हुआ किसी को नहीं पता था 4 अफराद का कातिल कौन है। जाहिर है हर की कोई ना कोई दुश्मनी होती है। किसी ने इस केस में मुलज़म अपने दुश्मन को करार दिया, किसी और मेंबर को करार दिया और ये अलग अलग वाक़यात बयान किए गए। ये बात पुलिस किसी तौर पे तस्लीम करने को तैयार नहीं थी कि ये कोई सीरियल किलिंग है। पुलिस किसी तौर पे ये मानने को तैयार नहीं थी कि ये किसी एक शख्स या एक गिरोह ने इसको कत्ल किया है इनको। मेरा मामूल था उस दौर में, जब मैं क्राइम रिपोर्टर था, मेरा मामूल था कि मैं मुद्दा खाना यानी कि डेड हाउस यानी कि फोरेंसिक डिपार्टमेंट में जाना आना, वहाँ डॉक्टर से गुफ्तगू करना, डॉक्टरों से ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना। क्योंकि हम जो अपने आप को जो क्राइम रिपोर्टर कहता है, हम एक्सपर्ट नहीं होते, हम मेहनती होते हैं। हमने इन्फॉर्मेशन लोगों से लेनी होती है। तो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर गालिबन डॉक्टर खालिद सईद, डॉक्टर सईद थे कोई, वो आजकल मेरा ख्याल है यूएसए में होते हैं। तो वो 4 एक्सरेस का लेके खड़े थे। उन्होंने मुझे कहा कि ये अजीब बात है कि ये मैं एक्सरे स्कल 4 लोगों का लेके खड़ा हूँ, इनके सरों में .22 की गोलियाँ मारी हैं और इस एंगल से मारी हैं, इस डायरेक्शन से मारी हैं कि जैसे कि वो उसकी कोई एक जगह डैमेज नहीं हो और उसकी सडन डेथ हो। उसने कहा ऐसा तो कोई डिस्पेंसर या कोई सर्जन ही कर सकता है। तो मैं खराजे तहसीन पेश करूंगा उस पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को कि उसने पहले दिन ही निशानदी कर दी, लेकिन हम कुछ ना समझ सके। तो मैंने फौरी ये सवाल किया, मैंने कहा डॉक्टर इसका मतलब है इट्स मीन कि कोई एक शख्स या एक गिरोह ये इबादत कर रहा है। उसने कहा मेरा ख्याल है, आई डोंट नो, लेकिन इस पर आप तहकीक कर लें। मैंने आके ये खबर दी कि रोज़नामा जंग अखबार में ये खबर दी कि लाहौर में एक गिरोह या एक शख्स मुतहरक हो गया जो कि लोगों को सरों में गोलियां मार के कत्ल कर रहा है। इस पे पुलिस ने मुझसे बहुत ज़्यादा इख्तलाफ किया। उन्होंने कहा जी आप सनसनी फैला रहे हैं, आप एंटी पुलिस हैं, आप ये हैं, आप वो हैं। मैंने कहा नो, मैं प्रो पीपल हूँ। जो फैक्ट्स हैं मेरी क्राइम रिपोर्टिंग की पूरी लाइफ में, मैंने तहकीक के बाद बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ दी है। ये सब लोग जानते हैं, इस प्रोफेशन में मौजूद हर को आदमी जानता है। तब पुलिस को यकीन था मेरी इस बात का, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो दानिस्ता तौर पे ये कह रहे थे ताकि मैं इस केस के पीछे ना पड़ूं और मेहनत ना करनी पड़े या पब्लिक में कोई अनरेस्ट क्रिएट ना हो। अब जिस तरह मैं बता रहा था कि डॉक्टर ने ये कहा कि ये कोई सीरियल किलिंग का वाक़या है, लेकिन पुलिस इससे इख्तलाफ कर रही थी। लेकिन हैरत की एक बात है, नेक्स्ट जुमेरात को 2 और अफराद को कत्ल कर दिया गया। इस तरह फिर 2 अफराद को कत्ल कर दिया गया।
اس طرح مختلف اوقات میں 13 افراد کو سروں میں گولیاں مار کر ایک ہی طریقے سے ایک ہی میتھڈ سے ان کو قتل کیا گیا. تو تب میں نے اس کو اپنی سٹوری کو چلاتا گیا اور میری پولیس سے یہ ڈیبیٹ رہی کہ میں نے کہا کہ یہ سیریل کلنگ ہی ہے. پھر پولیس نے ڈینائی کیا کہ نہیں ہے. تو میں نے ایس ایس پی لاہور رانا مقبول اس وقت تھے, میں نے انہیں کہا کہ یہ شخص جس دن اوپن ہوگا یہ اسی وقت پکڑا جائے گا, یہ کسی نہ کسی دن غلطی کرے گا اوپن ہوگا. تو ایک دن ایسا ہوا کہ رات کو میں اپنا آفس میں اپنا کام کر رہا تھا, تو اسی کام کے دوران مجھے ایک 12:30 بجے کے قریب رات کو کال آئی. میرا ایک سب ایڈیٹر تھا جو مسلم ٹاؤن میں رہتا تھا اور فیروز پور روڈ سے جا رہا تھا. اس نے کہا کہ بابا جی یہ فیروز پور روڈ پر ایک جگہ پہ کسی نے ویٹر کو گولی مار دی ہے. تو میں نے اسی وقت ایس ایس پی کو فون کیا, میں نے کہا کہ آج وہ اوپن ہو گیا ہے, اس کو پکڑا جا سکتا ہے. تو میں وہاں گیا. جب وہاں گیا تو لوگوں سے پوچھا کہ کیا ہوا, انہوں نے کہا شاید ریڈ کا تنازع تھا اور اس نے ویٹر کو گولی ماری ہے. تو میں کہا اب کہاں ہے؟ اس نے کہا جنرل ہاسپٹل میں. جنرل ہاسپٹل کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سر میں گولی لگی ہے. تو میں نے پھر فوری سوال کیا کہ کیا اس کے سر میں گولی لگی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. تو میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بس ریٹ کا ہمیں تو پتہ ہے کہ جھگڑا ہوا اور وہ لیفٹ شاپ کی لیفٹ کی طرف گیا. اسی طرح پتہ چلا کہ اس کے تھوڑی آگے کچھ فاصلے پہ ایک کیمسٹ اپنی شاپ میں اس کی ڈیڈ باڈی پڑی تھی اور اس کے سر میں بھی گولی لگی ہوئی تھی. تو یہ بڑی عجیب بات ہوئی کہ وہ شخص جو بعد میں پکڑا گیا اس نے پہلے وہ کیمسٹ کو گولی ماری اور پھر آگے اس کو ویٹر کو گولی ماری. اب جب شاپ کیپرز نے کہا کہ لیفٹ سائڈ پہ گیا تو میں وہاں گیا تو وہاں ایک ویران سڑک پہ ایک انہوں نے جو حلیہ بتایا تھا کہ ٹال سا ہے اور انگلش ایکسنٹ ہے اس کا اور بڑے سلیقے سے بات کرتا ہے اور لیفٹ سائڈ پہ گیا ہے. تو میں جب گیا تو تب اس دور میں وہ روڈ ویرانہ سا ہوتا تھا, وہاں ایک موٹر بائک کھڑی تھی. جب میں یہاں آفس سے چلا تھا, میں یہاں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب میں آفس سے چلا تھا تب میں نے ایس ایس پی لاہور کو کہا کہ آج وہ اوپن ہو گیا ہے, آج وہ پکڑا جا سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, آپ آرام کریں. میں نے کہا نہیں میں تو جا رہا ہوں. جب یہ سنا تو میں پھر اکیلے جب گیا تو وہاں جا کے میں دیکھا کہ ایک دیوار کے پاس ایک موٹر بائک کھڑی تھی اور چابیاں اس کے اندر تھی, وہاں کوئی بھی نہیں تھا. تو میں نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ تو پھر وہی ہو سکتا ہے. تو میں نے وہ جو سائڈ پہ اس کا باکس ہوتا ہے جس کو کھول کے ڈاکومنٹ نکالے جاتے ہیں, میں ڈاکومنٹ نکال رہا تھا. اسی دوران پولیس کی 2 جیپیں میرے اوپر رکی, جو 2 لاہور کے اس وقت کے مانے ہوئے ڈی ایس پی حضرات تھے. تو انہوں نے کہا کہ بابا جی آپ کیا کرتے ہیں, آپ ہمیں بھی سونے نہیں دیتے. میں نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا آج وہ پکڑا گیا. تو جب میں نے ڈاکومنٹ دیکھے, ہم نے پولیس نے مجھ سے لے لیے وہ ڈاکومنٹ, اس کے اوپر ڈاکٹر سراب اسلم خان اور اس کے گھر کا پتہ گلبرگ کا لکھا ہوا تھا. تو پولیس وہاں گئی, میں بھی وہاں چلا گیا. تو مجھے حیرانگی ہوئی کہ جب ایک پولیس والا اس کو اس کے تالے کو توڑنے لگا. تو میں نے کہا ایسا نہ کریں کیونکہ وہ جب آئے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا. میں نے کہا اس کو لگا رہنے دیں, کچھ آپ وائٹ کپڑوں پلین کپڑوں میں کہ لوگ رکھ دیں یہاں. تو انہوں نے پھر ایسے ہی کیا کہ وائٹ کپڑوں میں پولیس والے جو اندر چھوڑے. میں حیران ہوں کہ وہ اندر وہ روم میں کیا تھا, وہاں کچھ تاریں تھیں, کچھ بکس تھیں عجیب و غریب. تو مجھے سمجھ آ گئی یہ دیکھتے ہی کہ یہ کوئی سائیکو ہی شخص ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے. تو پولیس وہاں رہی. تو اگلے دن شام کو سوٹڈ بوٹڈ آدمی لاک کھول کے اندر داخل ہوا. جو ہی بھی داخل ہوا پولیس نے اس کا ہاتھ پکڑا. جو ہی ہاتھ پکڑا اور جو پولیس کا طریقہ کار ہے شاید اس کو مارنے لگے تھے, اس نے کہا نو اسٹک ورک, آئی ول ٹیل یو ہول اسٹوری. اس کے بعد اس کو تھانے لایا گیا. تو وہاں اس نے پولیس کے سامنے اقرار جرم کیا اور 13 افراد کو اس نے کس طرح قتل کیا اس کی ایک ایک تفصیل بتائی. اس کا چلان بنا کے اس کو جیل بھیج دیا گیا. میں وقتاً فوقتاً ڈاکٹر سراب اسلم کو ملنے جیل جاتا رہا. اب میں یہاں بتانا آپ کو چاہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر سراب اسلم کون تھا
اور یہ وہ کس طرح ایک سیریل کلر بنا. ہوا کچھ یوں، پتہ یہ چلا کہ 1972 میں ڈاکٹر سراب اسلم نے ٹیکساس میں USA میں یعنی میڈیکل اسکول میں ایڈمیشن لیا، وہاں پڑھتا رہا، وہاں پھر لیٹر آن وہ ہارٹ سرجن بنا اور بیسٹ ہارٹ سرجن بنا. اس کی لوگ بہت تعریفیں کرتے تھے. اب پولیس نے تو اپنے ریکارڈ میں بہت ساری چیزیں اس طرح نہیں لکھی ہوئی، نہ لوگوں کے علم میں ہے، نہ آج تک یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ ڈاکٹر سراب اسلم پاکستان کیوں آیا. جبکہ میری معلومات کے مطابق ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ الٹنے کے بعد جب ضیاء الحق صاحب اقتدار میں آئے تو وہ امریکہ گئے. جب امریکہ گئے تو پاکستانی کمیونٹی سے انہوں نے خطاب کیا. پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کے دوران انہوں نے اسلام کے بارے میں بتایا، کس طرح وہ پاکستان میں اسلامی نظام لا رہے ہیں. اسی دوران ایک اونچا لمبا ٹال سوٹڈ بوٹڈ بندہ، خوبصورت ہینڈسم شخص وہ سامنے آیا اور ضیاء الحق سے ملا اور اس نے کہا جی میں آپ سے مل کے بڑا متاثر ہوا. اس نے کہا آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں ہارٹ اسپیشلسٹ ہوں یہاں. اس نے کہا ضیاء الحق نے کہا کہ آپ جیسے لوگوں کو تو پاکستان میں ضرورت ہے، آپ پاکستان آئیں، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر سراب اسلم ضیاء الحق کی اس بات سے بڑا متاثر ہو گیا. تو وہ اس نے کیا کیا، اپنا سامان پیک کیا اور پاکستان آ گیا. میری معلومات کے مطابق پاکستان جب آیا تو سب سے پہلے اس کا جو ٹاکرا ہوا وہ کسٹم حکام سے ہوا، جنہوں نے کہا کہ آپ کے سامان پہ اتنا کسٹم ہے، اگر آپ رشوت دیں آپ کا سامان دے دیا جائے گا، ادروائز یہ سامان ضبط ہوگا. اس نے کہا یہ اسلامک اسٹیٹ ہے، میں رشوت نہیں دیتا، میں تو نہیں رشوت دوں گا. تو انہوں نے اس کا سامان جو ہے نا وہ کچھ ضبط کیا، کچھ وہ لے آیا، اور یہ ایک ڈفرینٹ بحث ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ اس نے یہاں آ کر ایک گلبرگ کے گھر میں رہنا شروع کیا اور پھر ضیاء الحق سے ملنے کی کوشش کی، لیکن ایسا نہیں ہوتا، کوئی نہیں ملتا. انہوں نے کہہ تو دیا تھا کہ آ جائیں، لیکن پریزیڈنٹ ضیاء الحق سے ملنا ایک بہت مشکل کام تھا. اس سے وہ ہرٹ ہوا کہ میں کیوں نہیں مل سکا. پھر اس نے جاب اپلائی کی. کہا جاتا ہے کہ اس کو یہاں کے اس دور کے 2 ہارٹ اسپیشلسٹ کے انڈر میڈیکل آفیسر کی جاب ملی، جبکہ وہ بیسٹ ہارٹ سرجن تھا. تو اس نے وہ بھی قبول کر لیا. لیکن انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو وہ شخص ہے جس نے امریکہ میں بھی بڑے اچھے کام کیے ہوئے ہیں، تو انہوں نے اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کیا اور ایسے حالات کریٹ کیے کہ اس نے وہ بھی جاب چھوڑ دی. اس کے بعد شادمان کے علاقے میں اپنا ایک کلینک بنا لیا. اس کا کلینک اتنا چلا کہ ان کے دونوں کے کلینک فلاپ ہو گئے. سارے پیشنٹ وہاں سرجری کے لیے وہاں آنا شروع ہو گئے. پھر انہیں ڈاکٹرز نے، انہیں اسپیشلسٹ نے جو پاکستان میں کر رہے تھے، انہوں نے ایک انتہائی زیادتی کی. انہوں نے اس کلینک کے کسی میڈیکل اسٹوڈنٹ کے بچوں کو بھیج کے کبھی وہاں پتھرو کروا دینا، کبھی اس کلینک کی لائٹ کٹوا دینی، کبھی بجلی کا کنیکشن کٹوا دینا. اس طرح وہ فلاپ ہو گیا. تو اس نے ڈاکٹر سراب اسلم نے کہا کہ یہاں تو لوگ صحیح مسلمان ہی نہیں ہیں، ان کو تو مذہب کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، یہاں کرپشن بہت زیادہ ہے، تو پہلے میں ان کو مذہب سکھاتا ہوں. تو اس نے ایک تنظیم بنائی اور پاکستان ٹائم میں بڑے اچھے خوبصورت آرٹیکل لکھے جو آج بھی ریکارڈ میں موجود ہوں گے. اسی دوران جب اس نے مذہبی عناصر کو متحرک کیا یا اس میں انوالو ہوا، تو وہاں ہمارے علماء کرام کا ایک طبقہ آ گیا. انہوں نے کہا یہ تو ہمارا ایریا ہے، تم ہمارے ایریا میں کیوں دخل دیتے ہو. اس سے پھر اور تنظیمیں بنائی اور اس نے ایکٹیویٹی کی، لیکن کوئی حل نہ نکلا. جب کوئی حل نہیں نکلا تو وہ انارکسٹ بن گیا. اس نے کہا کہ اس سوسائٹی میں یہ انارکسٹ بننا چاہیے، یہاں انارکی ہونی چاہیے، یہاں لوگوں کو قتل کر کے جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو مار دیا جائے. اس کے مائنڈ میں وہ بالکل سائیکولوجیکلی ختم ہو گیا. اس کے مائنڈ میں یہ چیز آ گئی کہ میں لوگوں کو قتل کروں گا، برے لوگوں کو قتل کروں گا، اور صرف وہ جو باقی بچیں گے وہ شریف ہوں گے. یہ اس خوف سے لوگ شریف ہو جائیں. جس طرح ضیاء الحق صاحب نے سنسنی پھیلانے کے لیے پاکستان کی ہسٹری میں ایک واحد کیس ہے جس میں 3 افراد کو سر عام پھانسی دی گئی تھی. وہ صرف اس لیے نہیں تھا کہ وہ انصاف دلانے کے لیے، انصاف تو جیل کے اندر پھانسی دے کے بھی ہو جاتا ہے، وہ صرف اس لیے تھا کہ لوگوں میں خوف و راز پھیلے. تو یہی ڈاکٹر سراب اسلم
جس کو ضیاء الحق ان کو لے کے آئے تھے، یہ انہیں ڈاکٹر سراب اسلم نے بھی یہ سوچا کہ میں برے لوگوں کو مار کے ایک ایسی فضا کریٹ کر دوں یا تو وہ لوگ ٹھیک ہو جائیں یا وہ انہیں بھی مارتا جائے گا. اب جیل جب گیا تو بڑے بڑے وکلا نے جو بعد میں ججز بنے اس کا کیس لڑا، اس کے کیس لڑنے کے لیے گیا، لیکن جب میڈیا نے وہ اس کی کوریج اس طرح کرنی چھوڑ دی تو وہ پیچھے ہٹ گئے. تو میں جیل جاتا، ڈاکٹر سراب اسلم سے ملتا، 2 دفعہ گیا. ایک دفعہ میں نے جیل کے ڈاکٹر سے کہا ڈاکٹر طاہر راٹھور صاحب میری ذرا ملاقات تو کرا دیں ان سے. تو انہوں نے کہا کس سے؟ میں نے کہا ڈاکٹر سراب اسلم سے. کہتے وہ تو رہا ہو کے گھر بھی چلے گئے. میں نے کہا حیرت کی بات ہے، وہ رہا ہو کے کس طرح چلے گئے؟ تو ان کے اوپر تو کیس ہیں، کس طرح چلے گئے؟ تو میرے لیے یہ انکشاف تھا بہت بڑا. پتہ یہ چلا کہ ڈاکٹر سراب اسلم صاحب نے جیل میں یہ سوچا کہ جناب میں اگر ایک اچھا سرجن ہو سکتا ہوں تو اچھا وکیل کیوں نہیں ہو سکتا. انہوں نے جیل میں لاء کیا اور اپنے کیسوں کی وکالت خود کی اور تمام کیسوں سے بری ہو کے گھر چلے گئے. جب میں نے لاہور پولیس کے سربراہ کو فون پہ یہ بتایا کہ ڈاکٹر سراب اسلم صاحب تو رہا ہو چکے ہیں، انہوں نے کہا نہیں ہمارے تو لمبے نہیں ہیں. مجھے بہت دکھ ہوا کہ ایک ایسا جنونی قاتل شخص جو جیل کی سلاخوں سے باہر آ چکا ہے لیکن لاہور پولیس کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے. تو پھر میں نے ڈاکٹر سے ان کا نمبر لیا. پھر اس وقت جو اس وقت کے ڈی جی ہیلتھ تھے، بعد میں بنے وہ ڈاکٹر اظہر مسعود بھٹی صاحب. اس وقت وہ رینجرز میڈیکل کالج میں فورنزک پڑھا رہے ہیں. میں نے ان کو ساتھ لیا. پتہ چلا کہ برکت مارکیٹ میں غزالی فلیٹس میں وہ کہیں رہتا ہے. ڈاکٹر سراب اسلم صاحب وہاں مقیم ہے. ڈاکٹر سراب اسلم کو کے انٹرویو کے لیے ان کو ساتھ لے کے گیا. میں نے اپنے کوٹس کی جیبوں میں ادھر اور ادھر ٹیپ ریکارڈر رکھے. تب یہ چھوٹی چھوٹی ڈیوائسز نہیں ہوتی تھی کہ ہم آسانی سے ریکارڈ کر لیں. یہ اس سائز کے بڑے ٹیپ ریکارڈر ہوتے تھے. ان ٹیپ ریکارڈر میں بھی یہ ہوتا تھا کہ کیسٹ خود سے چینج کرنی پڑتی تھی اور اگر کیسٹ کو چینج نہ کیا جائے تو ایک ٹک کی آواز آتی تھی کہ جس سے پتہ چلتا تھا کیسٹ ختم ہو گئی. میں نے 2 جیبوں میں 2 ٹیپ ریکارڈر رکھے اور ایک ٹیپ ریکارڈر میں نے وہ سامنے رکھ دیا. اس کے بعد جب ڈاکٹر سراب اسلم میرے سامنے آئے، کیونکہ وہ پہلے میں جیل میں ان سے مل چکا تھا اس لیے مجھے کوئی حیرانگی نہیں ہوئی. سگریٹ پینے کے لیے پکڑا. اس طرح میں نے کیا، ابھی سگریٹ پکڑا ہی تو انہوں نے کہا دس از ناٹ مائی اسموکنگ روم، آپ جائیں یہاں سے. تو میں کہا سوری. تو میں نے سگریٹ واپس رکھ لیے اور پھر میں نے جب ٹیپ ریکارڈر آن ایسے کیا انہوں نے کہا نو ریکارڈنگ. میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ جب انہوں نے نو ریکارڈنگ کہا تو میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہاں سے میں نے دوسرا آن کر دیا. اب میں ان سے انٹرویو کرتا جا رہا. میں بہت تفصیل سے انٹرویو کیا. 1-1.5 گھنٹے کا انٹرویو تھا جو جنگ میں بالکل وربیٹم جو ہے نا وہ شائع ہوا، جو جس طرح انہوں نے کہا، جو بولا انہوں نے کہا. اب میرے لیے اس انٹرویو سے بڑھ کے ایک اور فکر بھی تھی مجھے کہ جب یہ کیسٹ اندر ختم ہوئی ٹک کی آواز آئے گی. میرے سامنے جو شخص بیٹھا ہوا ہے تو اس نے تو 13 افراد کو مارا ہوا ہے. ویسے میری اپنی انویسٹیگیشن کے مطابق ایک 14ویں لاش بھی تھی، اس کے سر میں بھی ویسی گولی تھی، لیکن کیونکہ اس کے گرفتاری کے بعد ملی لہذا پولیس نے اس کیس میں نہیں ڈالا اس کو. اس طرح میں یہ کہتا ہوں کہ ڈاکٹر سراب اسلم یا پہ 13 افراد کا نہیں 14 افراد کے قتل کا الزام ہونا چاہیے تھا. اب میں بتا رہا ہوں کہ میرے ذہن میں تب آیا کہ یہ میرے سامنے جو بیٹھا جنونی شخص ہے اور اگر اس ایک ٹک کی آواز آئی تو ایک ٹک کی آواز سے اس کے دماغ کو کچھ ہوگا اور وہ نہ ہو کہ گن نکال کے میرے سر پہ رکھ کے ایک اور ٹک کر دے اور 15ویں باڈی بھی نیچے گری ہو. تو پھر میں یہ کرتا کہ جب میں یہ دیکھتا کہ اب اس کے اندر جو اتنی ریکارڈنگ ہو چکی ہے تو میں اٹھا کے اس کو میں واش روم میں چلا جاتا اور واش روم میں جا کے اس کیسٹ کو چینج کر کے پھر وہاں آتا. اس طرح اس خوف کی فضا میں میں نے 1.5 گھنٹہ کے تقریباً ان کا انٹرویو کیا. میں نے ڈاکٹر سراب اسلم سے جو بات کی تھی وہ جیل کے اندر وہ کچھ اور بات تھی، جب انٹرویو میں اور بات تھی. میں نے کہا کہ ڈاکٹر کیوں مارا؟ اس نے کہا کہ میں نکلتا اور دیکھتا کہ
کوئی نہر کے کنارے جا رہا ہے تو اس کے ذہن میں آتا ہے یہ کوئی امیر آدمی ہے تو میں اس کے یہ لازمی کرپٹ ہوگا تو اس کے سر میں گولی مار دی. میں کہ ڈاکٹر آپ نے ایک چوکیدار کو مارا, آپ نے ایک رکشہ ڈرائیور کو مارا, تو اس میں جو مال روڈ پہ چوکیدار تھا اس کا کیا قصور تھا؟ انہوں نے کہا کہ میں وہاں کافی پینے گیا تھا تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک بہت فضول سے لباس میں کچھ لڑکیاں ہیں. مجھے غصہ آیا, میں نے پسٹل نکالی کہ ان کو ہٹ کروں, تو اسی طرح وہ چلے گئے. تو مجھے غصہ اتنا شدید تھا کہ میں گلی کے اندر چلا گیا, وہاں دیکھا کہ چوکیدار سو رہا ہے تو میں نے اس کے سر کے اوپر گولی رکھ کے چلا کے اس کو مار دیا. یعنی کہ ڈائیورشن ہو گئی ان کی. اسی طرح جو رکشہ ڈرائیور کے بارے میں پوچھا تو ڈاکٹر سراب اسلم کا یہ کہنا تھا کہ مجھ سے اس نے کہا تھا میں 50 روپے لوں گا, وہاں جا کے اس نے زیادہ پیسے مانگے. تو میں نے کہا ویٹر کو کیوں مارا؟ اس نے کہا ویٹر نے بھی پہلے کم ریٹ بتایا تو بعد میں مجھے زیادہ ریٹ کا بل دے دیا تو اس لیے میں نے مار دیا. تو میں نے کرپٹ لوگوں کو مارا ہے, میں نے بے ایمان لوگوں کو مارا ہے, اور یہی میرا موٹیو ہے. میرے پاس اور بہت سی ٹرو کرائم سٹوریز ہیں, انہیں جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں.